अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि नफ़्ख़िहि नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, आज सुपारा हम पढ़ते हैं 27 और आयत सूरत हम पढ़ रहे हैं अल-वाक़िया और आयत नंबर 79। ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, उसको वही छूते हैं जो पाक दिल हैं। यानी कि हम इस आयत को कल पढ़ रहे थे कि इस आयत को लेके क्या क्या बहस होती है और इख्तलाफात होते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून किसको छूते हैं, यानी कुरान को, उसको वही छूते हैं जो पाक दिल होते हैं। यानी इससे मैं बता रही थी आपको कल कि इससे इख्तलाफात किए गए हैं कि इससे वो औरतें जो नापाक होती हैं, हैज़ से होती हैं, वो इसको नहीं छू सकती कुरान को। तो वो अब कई औरतें हैं, बहुत ज़्यादा औरतें हैं इस बात को मानती हैं। मेरा ख्याल आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना इस बात को मानती है, क्योंकि जो लोग जो मौलवी हजरात या कोई उलमा इस तरह की बात कर दें तो वो फिर लोगों के जहन में होती है और वो नहीं जाती। तो बहरहाल जब भी कोई गलती पता चल जाए इंसान को उससे इस्तिफादा हासिल कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहती हैं कि वो औरतें नहीं छू सकती, लेकिन स्कॉलर ने इसको ये इस तरह वाज़े किया है कि अगर वो नहीं छू सकती जिससे कि वो उस हालत में होती हैं जिससे बच्चा पैदा होता है, वो ऐसा अल्लाह ताला ने मादा बनाया, खून बनाया है, तो अल्लाह ताला ने तो उसकी तो बड़ी अहमियत है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर उसको आना जब जिस वक्त बंद हो जाता है तो उसी से इंसान तख्लीक होता है। तो स्कॉलर कहते हैं कि अगर इसको छूना मना होता तो फिर काफरों को होता और हिंदुओं को होता और ऐसे लोगों को जो कलमा गो नहीं है तो उनको होता कि इसको नहीं छू सकते मगर पाक लोग। तो ये कैसे मुमकिन है? पूरी दुनिया से आप कुरान को किस तरह जो है वो संभाल के रख सकते हैं? ये तो पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के लिए आया है। इसको जो मर्जी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहन्नासु, ए लोगो, पूरी दुनिया पे ऐलान कर दिया कि इसकी हिदायत की तरफ आ जाओ। तो इसका मतलब ये होता है कि इस आयत का कि असल में फिर पूरी दुनिया इसको पकड़े, पूरी दुनिया इसको पढ़े, इससे इल्म हासिल करे, इससे फ़ायदे हासिल करे, लेकिन ये उनके दिलों को छुएगा जो हिदायत हासिल करेंगे, जो अल्लाह की राह पे चलेंगे, जो हिदायत हासिल करना चाहेंगे उनको हिदायत हो जाएगी। जो इसको मैंने आपको बताया था कि जो इसको सादा सादा लोग पढ़ते हैं ना और कुरान को समझते हैं तो वो उससे क्या हासिल करते हैं, अल्लाह उनको लाजमी हिदायत और उन पे रहमत होती है। लेकिन फिर जो इस पे तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अल्लाह इसमें से हिदायत और रहमत के अलावा उनके लिए बड़े रास्ते खोल देता है, उनका दिमाग खोल देता है, उनको समझ आ जाती है और वो इस पे गौर व फिक्र करने लग जाते हैं। एक एक आयत उनको अल्लाह ताला की जो भी होती है उस पे गौर किए बगैर वो गुजरते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है और इसको वही छूते हैं जो पाक दिल हैं, वो परवरदिगार आलमीन की तरफ से नाज़िल किया गया है। क्या इस कलाम के मुतालिक तुम मदाहनत से काम ले रहे हो और इसकी तकज़ीब को तुमने अपना हिस्सा बना लिया है? बस अब हमारी जान हलक तक आ पहुँची, बस अब हमारी जान हलक तक आ पहुँची और तुम इस वक्त देखते देखते ही रह जाते हो और हम तुम्हारी निस्बत ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जान तुम्हारी जब हलक तक पहुंच जाती है तो फिर अगर तुम्हें किसी चीज़ का एहसास अगर होता है, क्योंकि एहसास तो हर एक को हो ही जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि दुनिया से कोई इंसान उस वक्त तक नहीं उठेगा, मरेगा जब तक कि उसको ये इल्म ना पहुँच जाए, ताकि वो ये ना कह सके कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब तुम्हारी जान हलक तक पहुँचती है फिर तुम देखते ही रह जाओगे, उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं। और बात यह है कि हम वनहनु अक़रबु अलैहि मिनकुम, और हम तुम्हारी निस्बत ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते।
فلولا ان کنتم غیر مدنین، اب پھر اگر تم کسی کے قانون کے بند نہیں ہو تو اس مرنے والے کی روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ بس ہاں اگر وہ مرنے والا مقرب بندوں میں سے ہے، اس کے لیے تو آرام اور آسائش مقدر ہے اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تیرے لیے سلامتی اور امن ہے کہ تو داہنی طرف والوں میں سے ہے، اور اگر وہ چٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا، بلا شبہ سب کچھ یقیناً حق ہے۔ ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، بس بات یہ ہے کہ پس تو اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے ہمیں، جہنم بھی اور جنت بھی۔ ہم نے یہ دو راستے بتائے ہیں، خود حاصل کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ ہم نے کس راستے کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے کہا اب تمہارے آگے چوائس ہے کہ تم نے جنت اور باغ لینا ہے یا پھر جہنم کا عذاب لینا ہے، یا وہ جنت کی نہریں تمہارے لیے ہوں جہاں پہ سکون و اطمینان ہوگا اور تم آرام سکون سے بیٹھو گے، یا پھر تم نے وہاں جانا ہے جہاں جب پانی مانگو گے تو کھولتا ہوا تمہیں پانی ملے گا، جہاں تمہیں کھانا بھی بہت کانٹے دار ملے گا، زقوم کا درخت۔ اب یہ دو چیزیں ہیں تمہارے سامنے ہیں، تم نے کون سی مہمانی کرانی ہے؟ دونوں میں مہمانی ہوگی، ایک میں تو بڑی پیاری مہمانی ہوگی اور دوسری طرف بڑی عذاب والی مہمانی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تم خود سوچ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حدید، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت واقعہ اس بات پہ ختم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی صورت بھی ختم ہوتی ہے تو اکثر اس کے اینڈ پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ مطلب کیا ہوتا ہے، اگر انسان سوچے تو جو سمجھ میں چیز آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ جب بھی کسی صورت کا اینڈ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اینڈ صورت کا ہو گیا ہے، تمہاری تسبیح کا اور تمہاری تسبیح و تقدیس کا اینڈ نہیں ہوا۔ قرآن تم بند کر کے بھی رکھ دو، اس کے بعد تم اللہ کو یاد پھر بھی کرتے رہو، اور اللہ کی یاد ہر وقت تمہارے دل میں رہنی چاہیے اور تمہارے ہونٹوں پہ رہنے چاہیے، کیونکہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ قرآن تو ہم ایک لمیٹڈ وقت میں کھولتے ہیں نا، صبح شام یا جس وقت پڑھنا ہو، لیکن ذکر اللہ وہ اتنا اس پہ زور دیا گیا ہے کہ ہر وقت کرو۔ اب جب اس پہ ختم ہوئی تو اگلی صورت اسی سے شروع ہوئی کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے، اس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام پہلا اور آخر اور ظاہر اور پوشیدہ ہے، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ بس اس پر تم باتیں نہ بناؤ، مطلب یہ کہ اس بات کو پڑھ لو اور سن لو کہ اللہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم تسبیح کیوں نہ کرو، تم اس کی حمد کیوں نہ کرو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی حمد، اس کی تسبیح اور اس کی تعریفیں تو یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں سب کر رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ تمہیں کوئی نہ مار سکتا ہے اور نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اس بات پہ بحث نہ کرو، اللہ نے بتا دیا کہ ہم لوگ اکثر یہ باتیں لوگ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کب سے ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ سے پہلے کیا تھا، یہ والے سوال جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وسوسے پیدا کرتا ہے دل میں۔ اللہ نے کہہ دیا پہلا اور آخر، ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ وہ جانتا ہے، وہی اللہ ہے جو شروع سے ہے لیکن کب سے ہے یہ بات تم چھوڑ دو۔ وَاللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، پھر چاہے اس دور کی مدت جتنی بھی ہو عرش پر مضبوطی سے قائم ہو گیا، اس کے مکمل نظام کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ ان کی طرف چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں جب قرآن پڑھتے جائیں نا تو پھر آیتیں پڑھ کے ایک نئی نئی باتیں ذہن میں پھر آتی ہیں کہ جس طرح دیکھیں ایک فیکٹری، بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے، حالانکہ اللہ کو اس کے بغیر ہی علم ہے، لیکن ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے کمرے میں سارے اس نے کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں اور کیمرے رکھے ہوئے ہیں، پوری فیکٹری کا اسے پتہ چل رہا ہے اس نظام کا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی فیکٹری کے متعلق اندر باہر سب چیزوں کو کمرے میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اب یہ چیزیں بھی ہم پہ ظاہر کر دی ہیں کہ دیکھو تم اپنے ایک کمرے میں بیٹھے باہر بھی دیکھ سکتے ہو کیا ہو رہا ہے، سڑک کے باہر بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ جن کی انٹری ہوتی ہے وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔
تو جس طرح یہ اب تم ترقی کر رہے ہو، تمہیں پتہ چل رہا ہے نا، اسی طرح تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان بنائی اور پھر اس کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. اسے سب پتہ ہے کہ زمین کے اندر، زمین کے باہر، اوپر آسمانوں کے اوپر، ادھر زمین پر لوگ جو رہتے ہیں وہ گھروں کے اندر، گھروں کے باہر کیا کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی آنکھ کے وہ کیمرے کیسے ہوں گے کہ جس سے اللہ کو پوشیدہ ظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کہا کہ لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے اور اس کی طرف سب کاموں کا واپس جانا ہے. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے اور وہ اس سے بھی باخبر ہے. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں تم کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو، بس جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ کا رسول تم کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے، اور اس عہد کو پورا کرو اگر تم مومن ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم تاریکیوں سے روشنی میں نکال لیا جائے، تمہیں روشنی میں نکال لائے. اور حقیقت اللہ پر ہے انتہائی شفقت کرنے والا اور پیار کرنے والا. اب دیکھیں نا، دنیا کی ترقی انسان کرتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد وہ ترقی جب کرتا جاتا ہے، اب سارے ہمارے ارد گرد جو بڑے بڑے ملک ہیں اب ان کو دیکھ لیں کہ وہ ترقی کے کس عروج پر پہنچ گئے ہیں، کتنی روشنیاں ہیں، کتنی ہی وہ انہوں نے اس معاملے میں ہر چیز پہ کنٹرول جیسے کر لیا ہوا ہے، اور ان کی ترقیاں دیکھتے ہیں تو ہم ہکے بکے اور حیران رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جتنی مرضی تم دنیا میں ترقی کر لو، روشنیاں پھیلا دو اس پوری دنیا میں، اگر تم قرآن کی طرف نہیں آتے، کیونکہ اصل قرآن ہے جو تمہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ دنیا کی ترقی آپ قرآن کے بغیر جتنی بھی کر لیں اندھیرے ہی ہیں. یہ وہ اندھیرے ہیں، ظلمت کے اندھیرے، جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آنا آخرت میں. تو حقیقت یہ ہے کہ تم پر انتہائی شفقت کرنے والا صرف اور صرف تمہارا رب ہے جو تمہیں پالنے والا ہے. اس کے بعد کہا اور تم کو کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور آسمان و زمین کا وارث تو اللہ ہی ہے. تم میں سے جس نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ برابر نہیں. ان لوگوں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا. ویسے تو اللہ نے سب ہی سے بھلائی کا وعدہ کیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو. مطلب یہ کہ ہم نے اس سے پچھلی آیت میں ابھی پڑھا کہ اللہ نے تمہیں جو مال دیا اس کا تمہیں نائب بنایا ہوا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مال دیا تم اس میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تمہیں اس پر ذرا کنٹرول دے دیا ہے کہ اب تم نے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی بات، جیسے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ان کی بیوی کو درجہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس جیسا درجہ کسی کو بھی نہیں ہے، وہ سب سے پہلے ایمان لے آئی تھی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی بات سن کر ایمان لائے اور اسی وقت خرچ کرنا شروع کیا اور پھر اسی وقت جہاد کرنا شروع کر دیا، بعد میں آنے والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے. یا اسی وقت لوگ سارے تھے لیکن جس نے بات مان لی وہ درجہ، اور جس نے بہت دیر سے ذرا مانی اور ان کا درجہ، اس میں بہت فرق ہے. پھر کہا کہ من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کو اس سے دگنا دے اور اس کے لیے بڑا ہی عزت والا صلہ ہے. یعنی قرض حسنا دے یعنی بڑا پیارے طریقے سے اللہ کو قرض دے. اللہ قرض کیا ہوتا ہے؟ جو واپس کر دیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے قرض دو، میں تمہیں بہترین طریقے سے واپس کروں گا. جیسے ہم کسی کو قرض دیں نا، کوئی ضرورت مند آیا تو اس وقت ہی ہم نے اسے قرض دے دیا کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور اسی وقت چاہے ہم تنگ تھے جو تھے اس کو پیسے پورے کر کے دے دیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. پھر جب وہ آپ کا قرض واپس کرتا ہے نا تو کوئی گفٹ پیک کر کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ بھی لایا ہوں، تاکہ وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ کہ اس نے مجھے ٹائم پر قرض دیا اور میرے وقت میں کام آیا، تو اسے وہ ساتھ ایک گفٹ دے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے قرض حسنا کون دیتا ہے. قرض حسنا یعنی بڑی پیور نیت سے، بڑے صاف دل سے، یعنی اس کے دل بھی صاف ہوں. جیسے ہم نے لن تنالوا البر 4 سپارے میں پڑھا تھا
کہ اللہ کہتا ہے کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھے گا اس طرح کہ مجھے قرض دے تو اور اپنی پسندیدہ چیز جو ہے نا میری راہ میں، ہنسنا ہوتا ہے پسندیدہ چیز، جس سے آپ جس مال سے آپ کو محبت ہے وہ مال بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کا اللہ بڑا چڑھا کے واپس کرے گا۔ جیسے پھر ایک صحابی نے کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک میری زمین ہے جو مجھے انتہائی پسند ہے، تو میں وہ زمین، جیسے آپ کا کوئی ڈیفینس میں پلاٹ ہو، اتنی مہنگی جگہ آپ کا پلاٹ ہو اور آپ کی ساری توجہ جو ہے نا اس کی طرف ہو کہ میرا اتنی پیاری وہ میری زمین ہے کہ کروڑوں خربوں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا اور اس وقت اللہ کے حکم ابھی آ رہے تھے، جب حکم آ رہے تھے تو ان کی تو اہمیت تب تو اور ہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اور حکم آ رہا ہے، آیتیں اتر رہی ہیں، تو اس وقت انہوں نے پھر کہا کہ وہ زمین مجھے اتنی پیاری ہے، اللہ نے کہا اپنی پسندیدہ چیز دو، قرض حسنہ دو تو میں وہ زمین دیتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں دینا اور اللہ کو قرض حسنہ دینا، پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے کاروبار کرو، اللہ سے کاروبار کرو، اپنے کاروبار کرتے کرتے نا ایک سائیڈ پہ، حالانکہ وہ سب سے مین ہے لیکن ایک سائیڈ پہ اللہ سے کاروبار بھی شروع کر لو۔ اور اللہ سے کاروبار یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر لو کہ اتنے لاکھ میں نے اب یہ غریبوں میں بانٹنے ہیں جو مجھے مہینے کا اتنا منافع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کروڑوں میں ہو رہا ہے تو لاکھوں تو نکالے نا اور وہ غریبوں میں بانٹے۔ جب وہ غریبوں میں جائے گا اللہ کے بندے خوش ہو جائیں گے، تو اللہ کے بندے جب خوش ہوں گے نا تو اللہ خوش ہو جائے گا، پھر اللہ اس کے کاروبار کو اس سے ڈبل دے دے گا۔ یہ کاروبار اس نے اللہ سے کیا، اس کا اپنا کاروبار بھی اسے فائدہ اتنا نہیں دے رہا جو اللہ سے کیا ہوا فائدہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد بتایا یوم تر المومنین والمومنات، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کے آگے اور ان کے داہنے جانب ان کے کیے ہوئے اعمال کا نور دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تم کو بشارت ہے تمہارے نیک اعمال کے باعث ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں تم ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ مطلب یہ کہ دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے پھرو، دوڑو، کرو کام، لیکن اللہ کی جو راہ ہے اس کے لیے اگر تم کام کرتے ہو تو اس کے اجر تمہیں آخرت میں بڑھ چڑھ کے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ اس روز یعنی قیامت کے روز منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ اہل ایمان کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ اگر لوٹ سکتے ہو، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے سامنے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اسی آیت کو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور یہ قرآن میں دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ اب یہ کیا آیتیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں جنہوں نے ایسے اعمال نہیں کیے کہ ان کو کوئی ان کا نور ملتا، تو پھر یہ نور والوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ اب دیکھیں گے اس طرح ہی ہے کہ یہ لوگ جب دنیا میں بہت ترقی کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت مال دیتا ہے، تو قرآن پڑھانا اور اس کو تلاوت کرانا، اس کے لیے کچھ کرنا ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں بیچارے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہمارے گھر آ کے قرآن پڑھا دو۔ یہاں دنیا میں ان پر آرڈر چلتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے ایک بہت امیر لوگ تھے، انہوں نے اسی طرح ایک مولوی صاحب کو اپنے کہا کہ بچوں کو بھی لے آنا، قرآن ہمارے گھر اس طرح ہی آرڈر دیتے ہیں نا کہ ہم تمہیں مطلب کہ ظاہر ہے تمہارے بچوں کو بھی کھانے کھلائیں گے، یہ وہ سب کچھ کریں گے۔ تو اس کے بعد نا وہ مولوی صاحب سب کچھ کر کے چلے گئے۔ اگلے سال انہوں نے پھر رکھا اور کہا کہ آپ مولوی صاحب آپ سے ایک شکوہ ہے چھوٹا سا، آپ پچھلے سال آپ کے ٹیبل پہ جو پیسے پڑے ہوئے تھے آپ وہ لے گئے، اگر آپ مجھ سے مانگ لیتے تو میں دے دیتا۔ مولوی صاحب کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو قرآن پاک آپ نے میرے آگے رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ اوپر پڑا ہے، جائیں وہی لے کر آئیں۔ قرآن پاک لائے تو وہ پیسے اس کے اندر ہی پڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے سال سے قرآن پاک نہیں کھولا۔ یعنی ایسے لوگ جو پھر آخرت میں ان کے نور کے پیچھے بھاگیں گے کہ ہمیں نور دے دے، جن کو بلا کر نوکروں کی حیثیت سے قرآن پاک اپنے گھروں میں پڑھاتے تھے کہ چلو جی مولوی صاحب بچوں کو بھی لے آئیں اور سب کو لے آئیں قرآن پاک پڑھائیں، ہم کو یہ آپ کے سارے بچوں کو کھانے کھلا دیں گے، آپ کی مسجد کو کچھ دے دیں گے، آپ کے مدرسے کو کچھ دے دیں گے۔ تو اس طرح خود نہ یہ نور حاصل کیا، تو یہ نور جو یہاں حاصل کرنا ہے اس کو ہی آخرت میں ہماری روشنی ہوگی۔
ہم جتنا بھی نور اپنی نیت سے پیور طریقے سے یہ حاصل کر لیں گے نا اتنی ہی روشنی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ منافق ان کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا اور تم منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے، اور تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فرمان آ پہنچا اور تم کو اللہ کے بارے میں دغا باز شیطان دھوکے میں ڈالے رہا۔ بس آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ دوسرے سارے منکروں سے، تم سب کا گھر دوزخ ہے، وہی دوزخ ہے تمہاری رفیق ہے، اور پھرنے کی وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ کہاں تم وہاں پھر سکو گے، کدھر جا سکو گے، جدھر بھی جاؤ گے وہاں آگ ہی آگ ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو بلایا نا مسجد والوں کو، مدرسے والوں کو، اپنا روب بھی جھاڑ لیا، ان کو پیسے بھی دے دیے اور کہا جی ہم نے تو قرآن پڑھا دیا اور ہم نے اتنا بانٹا۔ اب اللہ کہتا ہے تب تو تم نے یوں کر لیا، اب آخرت میں کوئی فدیہ دے کے تم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب یہاں کیا کرو گے؟ جب تک کہ قرآن کو خود نہیں سمجھو گے، پڑھو گے، اس کو طاق وغیرہ میں رکھ چھوڑو گے تو تمہیں کیا سمجھ آنا ہے۔ اس کے بعد بتایا کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کو یاد کرنے کے وقت اور جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سامنے ڈر جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب ملی تھی، پھر ان پر ایک زمانہ گزرتا گیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہو گئے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک پڑھتے 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 انسان اتنا ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا دل سخت بھی ہو جاتا ہے، اس کو آیتوں میں پھر رونا بھی نہیں آتا، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ زیادہ امتحان کا مقام آ جاتا ہے کہ اب اپنے دل کو تم نے اس طرف کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھ کے اس طریقے سے پڑھیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف دنیا کے ہر معاملے میں رکھیں گی تو اللہ کا خوف آیت میں بھی آئے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ جان لو اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، یہ قانون الہی ہے جس میں ہماری زندگی کا سبق پنہا ہے، بلا شبہ ہم نے اپنی نشانیاں تم پر واضح کر دی تاکہ تم سمجھو کہ جان لو اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ جو ہے وہ قرآن پڑھو گے تو تمہارے دل کی زمین تازہ ہو جائے گی، ہر وقت قرآن پڑھو گے اور خوف سے پڑھو گے تو تمہارے جس طرح زمین تازہ ہوتی ہے بارش سے، تمہارے دل بھی تازہ ہو جائیں گے۔ کہ اللہ زمین کی مثال اس لیے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں اس چیز کا قانون ہے اس قرآن میں کہ وہ تمہارے دلوں کو ہرا کر دے گا، زندہ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ ان المصدقین والمصدقات، بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جو اللہ کو نیک قرض دیتے ہیں ان کو دگنا اجر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا ہی باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اپنے رب کے نزدیک یہی صدیق اور شہید ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے جس کی روشنی میں وہ دنیا میں کام کرتے رہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور آرائش زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھیل تماشا کی طرح ایک عارضی چیز ہے، یعنی ایک کھیل تماشا ہوتا ہے نا، یہاں پر مثال کے طور پہ گلی میں بندر والا آتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، اپنے بندر کا تماشا دکھاتا ہے، تو کتنی دیر؟ کیا وہ سارا دن دکھاتا رہے گا؟ کبھی بھی نہیں، تھوڑی دیر دکھائے گا اور چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ جو تفریح اس دنیا کی کرنے جاتے ہیں، بچے کوئی گانوں کا پروگرام سننے چلے جاتے ہیں، کوئی وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں سنیما ہال میں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ تھوڑا سا وہ کھیل تماشا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پوری دنیا نا بس یہ کھیل تماشا ہے، تھوڑا سا اس میں سے اس کھیل تماشے میں اگر تم پڑے رہے تو تم کچھ نہیں کر سکو گے، ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا بھائی یہ کچھ وقت کا کھیل تماشا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور کثرت سے مال اور اولاد کا حصول ہے، جیسے بارش کی اس سے کھیتی اگتی ہے جو کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے تو اس کے بعد اس کو زرد دیکھتا ہے یہاں تک کہ وہ چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے دونوں چیزوں میں جو کسی کو حاصل ہو، ورنہ دنیا کی زندگی تو دھوکا ہی دھوکا ہے۔ الا متاع الغرور، اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، یعنی یہاں پر جو چیز بھی تمہیں نظر آئے گی نا وہ تمہیں دھوکا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتے تھے کہ یہ دنیا کی چیزیں، یہ رونقیں، یہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ، یہ جو ہے تمہیں کہیں اپنی طرف نہ مائل کر لے، تو ان کو اس طرح نہیں دیکھنا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جیسے جو ہے وہ دنیا کو بھی کھیتی سے دے دی تشبیہ، کہ دنیا بھی ایک کھیتی کی طرح ہی ہے نا، کہ اس کو تم سنوارتے جاؤ گے تو یہ اور سنور جائے گی،
جس طرح بارش ہوتی ہے تو وہ ہریالی نکلتی ہے، اسی طرح دنیا کی کھیتی بھی تم جتنا اس میں کام کرو گے وہ تمہارے لیے نکھرتی جائے گی اور تمہارا دل اس دنیا میں لگتا ہی جائے گا، ایسا لگ جائے گا کہ پھر تمہیں آخرت نظر ہی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے دنیا میں ایسا دل نہ لگاؤ۔ اس کے بعد کہا کہ سابقوا الی مغفرات من ربکم وجنات عرضھا، پھر کہا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی اس وسعت کی طرح ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے عطا فرمائے اور جس کو چاہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ ہی صاحب فضل ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ تم جنت کی تیاری کیوں نہیں کرتے، اس جنت کی جو آسمانوں اور زمین سے بھی چوڑی ہے۔ یعنی ہم نے کبھی زمین کے کنارے کو دیکھا کسی نے؟ اگر دیکھا بھی ہے نا، میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا کہ ایک جگہ انہوں نے زمین کا کنارہ دکھا دیا، لیکن اس کے آگے بھی کچھ ہے، اس کے آگے بس کوئی جاتا نہیں ہے، ایک عجیب سی وہ دنیا ہے۔ دنیا کا اینڈ نہیں ہمیں پتہ چلا، آسمانوں کا کنارہ کہاں ہے یہ بھی نہیں پتہ چلا ہمیں، یہاں تک کہ ہم اپنے سمندر کا کنارہ نہیں پتہ چلتے، جو سمندروں سے بڑے بڑے جہاز کشتی پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کتنے ہمیں تو ان چیزوں کے دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں نا، ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتہ چلتا۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اتنی بڑی آخر جنت ہے، اس کی کچھ تو تیاری کر لو، کچھ بھی نہیں کرنی۔ جب ایک گھر ہم بناتے ہیں نا بہت بڑا، اور اس کا گھر جا کے ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی لوگ تو دیکھا نہیں جاتا، تھک جاتا ہے بندہ، اس کو وہ اتنے شوق سے بناتے ہیں۔ تو جنت اتنی بڑی ہے اور اس کے لیے وہ اتنی محنت کرتے ہیں، صبح شام لگا کے کئی سال لگا کے وہ گھر تیار کیا، پھر اس میں انٹری کی، اور وہ بھی قسمت والے انٹری کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی گھر بناؤ اللہ سے دعا کرو، اللہ تیرا فضل چاہیے، بس یہ گھر تو یہیں رہ جانے ہیں، تو اس میں سکون سے ہمیں داخل کر دینا ربی نہ۔ وہ ہم دعا پڑھتے تھے نا جو کہ کی تھی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی کشتی میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت سے اس منزل تک اتار دینا، خیر سے مجھے، تو وہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو گھر جب بنائیں تو اس لیے تم اپنے ایک گھر کے لیے سالوں تیاری کرتے ہو، پھر اس کو تم سجاتے ہو، جنت جو سجی سجائی مل جانی ہے اس کے لیے تم کوئی تیاری نہیں کرتے، کما کما کے اپنے گھر کے اوپر لگاتے ہو، اور یہ یہی رہ جانا ہے، تمہارے کسی کام نہیں آنا، اگلی تمہاری نسلوں نے اسے استعمال کرنا ہے اور برے طریقے سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو چیز بنی بنائی مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو خود بناؤ تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض، اور کوئی مصیبت زمین پر نہیں اور نہ تمہاری ذات پر، مگر وہ اہل الہی کی، وہ علم الہی کی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے قبل کہ ہم اس کو پیدا کریں، بلا شبہ یہ اللہ پر بالکل صاف ہے۔ اللہ نے یہاں پر دیکھیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اس آیت میں کہ اے لوگو، میرا تمہاری مصیبت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں، بس ایک قانون بنا دیا ہے کہ جو بھی تم کام کرو گے اس کی مصیبت تم پر پڑے گی، اور وہ بھی اگر نیک لوگ ہوئے تو ان پہ جو مصیبت پڑی ہے ان کے گناہ جڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آتی، تمہاری طرف سے ہی آتی ہے۔ اس کے بعد کہا تاکہ جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو تم کو عطا ہوا ہے اس پر اترا نہ جاؤ، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی بگارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ جو شیخیاں بگارتا ہے نا، جو باتیں سناتا ہے، کسی انسان کے پاس آپ بیٹھ جاؤ نا، کبھی کوئی محفل ہو تو وہ اپنی اے ٹو زی، میں نے یہاں سے کام شروع کیا، پھر میں یہاں تک پہنچ گیا، پھر میں نے اتنا کام کیا، پھر میں نے اتنی محنت کی، آج میرے پاس اتنے بندے کام کر رہے ہیں، یعنی سب کو سنا کے، اور سنانا کس کو ہے؟ اپنے سے کم تر لوگوں کو، تاکہ انہیں اور بیچاروں کو کمپلیکس کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے شیخیاں نہ بگارو، اور اس اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر کہا اللہ زینہ یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اور جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں، گویا خود بھی خرچ نہیں کرتے اور کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے، اور جو منہ موڑتے ہیں، بلا شبہ اللہ غنی ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ نے تو تمہیں پوری دنیا تمہارے آگے بچھا دی ہے، تم اس کو استعمال کرو، جو مرضی کرو، میری راہ میں دو نہ دو، اللہ غنی ہے، بہرحال تم دو گے تو بچو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اب جیسے مشرکین جو تھے وہ ایماندار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے صدقے دیتے تھے اور ہیلپ کرتے تھے کام میں، تو وہ کہتے تھے تم پاگل ہو گئے ہو، اپنے گھروں میں رکھو، سنبھال کے رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ شیطان بھی ہمارے یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم کتنا خرچ کرو گی،
اب جو آئے، اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے اس سے مانگنے کے لیے اور وہ بڑا ہی ضرورت مند ہے، اگر وہ اس کو دے دے گی تو ہو اس کو تو بڑے ہی اللہ کے پاس نمبر مل جائیں گے، اللہ تو بڑا خوش ہونے لگا اس سے، تو پہلے ہی آ کے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا سا ہے، اب نہ دینا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش ہے کہ بخل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کے بارے میں حدیث ہے، اور آیت بھی ہے، شاید ہم آگے پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ ہی بتا دیا خرچ کرنے کا۔ وہ کیا ہے کہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ گردن کے ساتھ اتنا باندھ ہی لو کہ کبھی کھولو نہ کہ ایسے کر کے کسی کو دے دو، اور نہ اتنے کھولو کہ تم سب کچھ ہی لٹا دو اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھو۔ یہ ہمارے لیے بات کہی گئی ہے کیونکہ ہم لوگ عام لوگ ہیں، جب تک ہمارے پاس اپنا نہ کچھ ذخیرہ پڑا ہو کوئی مہینے کا، تو ہمیں چین نہیں آتا، اور اللہ کو بھی ہماری فطرت کا پتہ تھا۔ حالانکہ جو اللہ کے بندے تھے اور بندیاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کھانا آتا یا کچھ آتا تو کوئی فقیر آتا تو اپنی باندھی سے کہتی کہ اس کو اٹھا کے اسے دے آؤ، پھر کوئی اور آتا کہتی یہ بھی اٹھا کے اسے دے آؤ، تو پھر وہ باندھی کہتی ہے، وہ ان کی جو ان کے ساتھ ہوتی تھی، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آتا، بڑا پیارا نام ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ آپ کچھ رکھ ہی لیتی شام کے لیے، تو ہم کیا کھائیں گے۔ اب دیکھیں نا، وہ ہماری طرح عام لوگ تھی، تو اس نے تو اپنے شام کی فکر کی، لیکن جو اللہ کے بالکل قریبی بندے ہیں انہیں شام کی فکر نہیں، صبح کی فکر نہیں۔ وہ کہتی ہیں جو ابھی آیا نہیں وقت میں اس کی فکر ہو رہی ہے، کر دے گا اللہ کچھ نہ کچھ۔ تو شام ہوئی پھر کھانا آ گیا۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ یہ بخل کرنے والے تمہیں بھی بخل کرنے کو کہتے ہیں کہ کچھ نہ دو، کنجوسی کرو، اور خود بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہا ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی، اور میزبان بھی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، اور میزان بھی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے سخت خطرہ ہے اور فائدے بھی، اس سے بہت فائدے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، اور بلا شبہ اللہ بڑا قوت والا اور بڑا ہی غلبے والا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، یعنی اب لوہے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ لوہے کے کیا فائدے اور نقصان ہے؟ دیکھیں، لوہا اللہ نے کہا ہے کہ اس میں نہ تمہارے لیے سخت خطرہ بھی ہے۔ اب جب سے لوہا آیا، اللہ نے بنانا سکھایا، تب سے اس سے چھریاں، کانٹے، تلواریں، جنگی لباس، ہر کچھ بن رہا ہے۔ تو جب جنگیں ہوتی ہیں، تلوار ہوتی ہیں، چلتی ہیں، تو وہ نقصان بھی ہوتا ہے، اس سے تمہارا نقصان ہے لیکن فائدہ بھی ہے، اللہ نے کہا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یہ چیزیں اتاری ہیں، مطلب یہ کہ فائدہ نقصان اس دنیا کی چیزوں میں ہر چیز میں فائدے اور نقصان بھی ہیں۔ تم وہ کام کرو جس میں فائدے ہیں، نقصان چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا دونوں چیزیں لے کر آئی ہے اور تمہیں خود اس میں چننا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد بتایا اور بلا شبہ ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب قائم کر دی، پھر ان کی امت میں کچھ ہدایت یافتہ بھی ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہی رہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا، اور بعد ازیں عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی بھیجا، اور اس کو انجیل عطا کی اور پہلی کتابوں کی تعلیم بھی کہ سب انبیاء کی تعلیم ایک جیسی تھی۔ اس کے متبعین کے دلوں میں شفقت و رحمت ڈال دی، اور رہبانیت جس کی ابتدا از خود انہوں نے کی، ہم نے ان پر فرض نہ کیا تھا، مگر انہوں نے اسے اللہ کی رضامندی کے لیے اختیار کیا، تاہم وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے جیسا کہ ان کو کرنی چاہیے تھی، اور جس طرح اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا نہ سکے۔ پھر ان میں سے جو ایمان لے آئے ہم نے ان کو اجر دیا، اور ان میں سے اکثر تو نافرمان ہی ہیں۔